दुनिया में सबसे मुश्किल काम सोए हुए को जगाना है, यानी जो ज़हनी और शऊरी तौर पर सो चुका हो उसको जगाना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। आपने दुनिया में कई तरह की आज़ादी की मूवमेंट्स सुनी और देखी होंगी, उनके बारे में पढ़ा भी होगा। बहुत थोड़ी होती हैं जो कि कामयाबी से हमकिनार होती हैं और बहुत सारी वैसी होती हैं कि जो कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकती। अब ये नहीं कि जिनकी मूवमेंट्स या जिनकी तहरीक कामयाब हो गई वो कोई बहुत सुपर ह्यूमन थे और जिनकी नाकाम हो गई वो कोई ढोर डंगर या इस तरह के लोग थे जिनको कुछ समझ बूझना थी। पाकिस्तान का बन जाना एक मोजज़ा था क्योंकि इसमें जो आलमी ताकतें थीं उनका मफाद था कि बड़े सगीर को तकसीम इस तरह से किया जाए कि आने वाले कई दहाइयों तक, बल्कि कुछ सदी या उससे भी ज़्यादा अरसे के लिए ये उस पर्पस को सर्व करे जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने अमेरिका की आशीर्वाद या अमेरिका के झंडे के नीचे दुनिया के नक्शे को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तय किया था। लेकिन हम यानी पाकिस्तानी तो किसी बात पर बात करना ही गुनाह कबीरा समझते हैं। आप हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ज़िंदगी के हालातों वाक़यात पर देखें तो आपको किसी तरह की कोई नेगेटिव बात करता हुआ शख्स दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने ये पैमाना सेट कर लिया कि उन्होंने जो इक़दामात उठाए थे वो दुरुस्त थे। उस पर किसी तरह की भी बात करना यानी उसके अगेंस्ट एक गुनाह कबीरा है। अल्लामा इकबाल साहब ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा तो उस पर भी बात करना एक गुनाह कबीरा है, यानी उसके अगेंस्ट बात करना। तो फिर हम अपने मुआशरे में तरक्की और फलाह कैसे पा सकते हैं जब हमारा माइंड सेट ये हो, जैसे बड़ों के बारे में कहा जाता है कि नहीं वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब किसके बड़े ऐसे होंगे जिन्होंने गलतियां नहीं की होंगी, लेकिन उनके बच्चों को कभी ये नहीं बताया जाएगा कि आपके बड़ों ने ये गलतियां की हैं, क्योंकि उनके जहन में उनको जो पोर्ट्रे किया जाता है, जो उनके जहन में नक्श कंदा किया जाता है, यानी वो हथौड़ा और छीनी लेके जैसे पत्थर के अंदर लिखाई की जाती है, इसी तरह मासूम जहनों के अंदर ये खुदाई कर दी जाती है पाकिस्तान में कि आप कभी भी ये ना सोचें कि आपके बड़ों ने कोई गलती की थी, बल्कि हमेशा कहें नहीं वो तो बहुत पाक साफ थे, उन्होंने कुछ नहीं की। तो ये मुआशरे का एक माइंड सेट है, इस तरह का हमारा मुआशरा। पाकिस्तान को 73 साल से अगवा यानी हाईजैक किए रखा है कुछ लोगों ने या कुछ ताकतों ने या कुछ ग्रोहों ने, लेकिन हम मोर ये लगाते हैं कि इनसे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं, इनसे बड़ा खैर ख्वाह कोई नहीं, और ये पाकिस्तान के मसाइल का हल इनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो हम इस तरह के मुआशरे में कभी कोई सेहतमंद बहस कर ही नहीं सकते हैं, उसमें जा ही नहीं सकते। फिर हमने कवानीन बना दिए कि जो किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई भी बात करेगा वो बेसिकली गद्दार करार दिया जाएगा। तो हमने उसके ऊपर आइन और कानून के अंदर जिस तरीके से भी हमने, चाहे ज़ोर ज़बरदस्ती से किया हो, चाहे अपने मोरल बिठा के उनके ज़रिए वो कवानीन बनाए हों या आइनी तरामीम की हो, लेकिन हमने ये तय कर लिया कि हम मुआशरे के अंदर लोगों को गद्दार कहेंगे जो सर्टेन पैरामीटर्स के ऊपर किसी तरह की भी कोई राय देने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि 73 साल से पाकिस्तान हाईजैक है, यहाँ की कुछ कुव्वतें हैं जिनके बारे में आपको गुफ्तगू करना आपके लिए कई तरह की कानूनी और अदालती पेचीदगियों का बायस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये कहते हैं कि हमारे जो सिपह सलार रहे वो सारे ही मुहिब वतन थे, तो जिन्होंने मुल्क के आइन को तोड़ा तो क्या आया वो भी मुहिब वतन थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपके मुल्क का आइन है और ये आइन पूरी दुनिया में बताता है कि
پاکستان نامی ملک کے اندر کس طرح کا نظام زندگی ہے، تو جن فوجی آقاؤں نے اس ملک کے آئین کی پاسداری نہیں کی ہے، حالانکہ انہوں نے قسم بھی اٹھا رکھی تھی. قسم کیا ہے؟ اوتھ ہے، حلف ہے کہ جو اٹھایا جاتا ہے کہ میں اس ملک کے آئین اور قانون کا دفاع کروں گا. تو جنہوں نے اس کا دفاع نہیں کیا، چاہے وہ ذاتی طور پر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ہے یا ان کے سبارڈینیٹ کے طور پر ہے، کیونکہ کوئی ایک انسان تو پورے ملک میں مارشل لا نہیں لگاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے نیچے پتہ نہیں کتنے رینکس تک جو ہے وہ بندر بانٹ میں، کوئی صوبے میں لگتا ہے، کوئی صوبے کے ڈویژنز میں لگتا ہے، کوئی ڈسٹرکٹس میں لگتا ہے، کوئی تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں جا کے لگتا ہے، کوئی کسی اور لیول پر لگتا ہے، کوئی اسٹیٹ بینک کو کنٹرول کرتا ہے، کوئی ملک کے دوسرے اداروں کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ بہت سارے لوگ اس مارشل لا کی چھتری کے نیچے آ کے آئین کی دفعات کے خلاف کام کرتے ہیں. تو ان کی حب الوطنی کو چیلنج کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو یہ وہ لوگ تھے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 چیف تھے، اور ان کے نیچے پتہ نہیں کتنے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کے آئین کے ساتھ وہ کچھ کیا جس کی اجازت نہ تھی، اور جس کی انہوں نے قسم اٹھائی تھی، پھر اس قسم کو توڑ دی. پھر جب حالات ایسے ہوئے کہ یہ خود کچھ نہ کر سکتے تھے، تو پھر یہ اپنے مورے لے. ان کے مورے کون تھے؟ ان کے مورے نواز شریف صاحب تھے. کچھ لوگ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہیں گے کہ وہ تو ایوب خان کی گورنمنٹ میں تھے، تو ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جب ایوب اپنی پرائم پر تھے تو انہوں نے اس وقت ان کو چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد وہ پولیٹیکلی ان کی سٹرگل تھی، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک پولیٹیکل انسان تھے، اور انہوں نے آخری وقت تک کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یو ٹرن لینا لیڈر کی نشانی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو اصول آپ اپنے لیے طے کرتے ہیں، آپ ان اصولوں پر قائم رہتے ہیں، چاہے اس پر آپ کی جان ہی چلی جائے. تو نواز شریف صاحب کو اتنے عرصے کے لیے ایک مورے کے طور پر لایا گیا، اور لوگ سارے نواز شریف کے پیچھے اس طرح لگ گئے کہ جیسے وہ ان کے بہت بڑے نجات دہندہ ہیں. سوچئے 80s کا زمانہ، 90s کا زمانہ، ہم نے تو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں وہ سب چیزیں بہت قریب سے دیکھی کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اور نواز شریف صاحب نے کہا پنجاب تیری پگ کو لگ گیا داغ وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کتنی لمبی چوڑی. ان کو اسٹیبلشمنٹ کی پوری حمایت حاصل تھی. جنرل حمید گل ان کے فیور میں، اسلم بیگ جو اس وقت چیف بنے ضیاء کے طیارہ حادثے کے بعد، جنرل ضیاء الحق جو ملک کے صدر مملکت تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو اسلام پسند ہے، آپ اسلامی نظام چاہتے ہیں، تو میں آپ کا 5 سال کے لیے صدر ہوں. یعنی ایسے لطیفے کر کے ریفرینڈم کروائے گئے. بڑی لمبی پاکستان کی کہانی. تو اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے لوگوں کو کتنے سالوں تک دھوکہ دیا. جب یہ حقیقت میں جمہوری کام کرنے کے لیے ان کے اندر تھوڑا شعور آ گیا کہ میں کسی کا مورا بن کے کیوں کام کروں، تو ان کے خلاف وہ اقدامات اٹھائے گئے جو ہم نے پچھلی 1-2 دہائیوں میں دیکھے. وہ کبھی ان کے ساتھ بھی تھے، کبھی ان سے الگ بھی تھے، لیکن بہرحال ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا تھا. یعنی اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے یہ 2 جماعتیں کام کریں گی. تو اب ہمارے ان آقاؤں کے لیے تمام رستے بند ہو گئے جن رستوں پر چل کر وہ اپنی من مرضی کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے اپنے دوسرے رستے رکھے ہوئے. تو وہ عمران خان صاحب کو لے، ان کے ذریعے انہوں نے تمام سیاسی نظام کو تہ و بالا کر دیا. یعنی ہم نواز شریف سے بھی جان چھڑانے کی پوزیشن میں آ گئے تھے، ہم آصف علی زرداری سے بھی جان چھڑانے کی پوزیشن میں تھے. پاکستان کے اندر شعور اور جدوجہد اس حد تک تھی کہ آخر یہی لوگ کیوں اور کیوں نہیں ہو سکتے. تو یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنایا گیا، شاہد خاقان عباسی کو بنایا گیا، اور بھی جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف کو بنایا گیا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ایک ارتقاء کا، ایک ڈیولپمنٹ کا اشارہ کرتی تھی. لیکن پھر عمران خان کو لایا گیا جو کہ ان کے اتنے زبردست مورے تھے
کہ کہتے تھے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور وہ میرے ساتھ ہے کیونکہ میری جمہوری حکومت. تو یعنی 2018 میں پورا نظام، پوری مدد ان کو دے کر جس طریقے سے جہازوں میں لوگ بھر کے لائے گئے، جیسے ان کی حکومت بنائے گی، یہ سب پر عیاں ہے. تو عمران خان صاحب کو لا کر بٹھا دیا گیا. اب جب ان کو بٹھا دیا گیا تو پھر کئی طرح کی دوسری خرابیاں پیدا ہوئیں جو کہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہو چکی تھی. تو پھر ایک اور طریقے سے جس میں شہباز شریف کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، وہ بھی تو الزام لگا رہے ہیں. تو عمران خان کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا تھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یعنی عوام کے ساتھ دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں اسٹیبلشمنٹ کے مورے کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں کس حد تک لوگ غیر آئینی اور غیر جمہوری چیزوں پر اعتقاد بھی کرتے ہیں، ان کا انحصار بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی گز بھر کی زبان جو ہے وہ کہتے ہیں ہم تو امریکہ کے خلاف ہیں، ہم تو اس ملک میں یہ لانا چاہتے ہیں. یعنی آپ ان کی اب کیا کہیں، ان کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی بکواسات سنیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ اس ملک کے اندر آئین اور اس کی جو پارلیمان ہے اس کو بے توقیر کیا جائے اور یہ دوسری قوتوں کی طرف دیکھیں اور ان سے مدد مانگیں. اب سپریم کورٹ نے پہلے ایک فیصلے میں یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے جن اراکین نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا انہوں نے اپنے پارٹی صدر کی بات نہیں مانی، اس لیے ان کو ڈی سیٹ کیا جاتا. ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ ایک نئی تشریح تھی. اور اب جب دوسرا کیس اسی طرح کا آیا تو وہ کہتے ہیں نہیں، اب جو ہے وہ پارٹی صدر یعنی چودھری شجاعت کا لیٹر یا ان کا حکم بجا نہیں ہے، اب پارلیمانی پارٹی کا ہوگا. تو یہ پاکستان کی پھر سے ایک ہائی جیکنگ ہے. یعنی 4 مارشل لاء نے ہائی جیک کیا، اس کے ساتھ نظریہ ضرورت کے تحت ہماری عدلیہ جو ہے وہ رہی. اب جو ہے وہ ہماری عدلیہ کو آگے رکھ کے پھر سے انٹرفیئر نہیں بلکہ ہائی جیک کر لیا گیا پاکستان کو. تو پاکستان کو ہمیشہ سے ہائی جیک کیا گیا، تو اس کے اندر سٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ جو معاشی اس وقت انتشار ہے کہ روز 4-5 روپے ڈالر اوپر چڑھ جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پاکستان کے لیے کوئی بہتر سما نہیں ہے اور نہ ہی ہماری اس عدلیہ اور اس فوجی جنتا کے لیے کوئی بہتر نتائج نکلیں گے، بلکہ یہ تباہی کا راستہ ہے. اور اس تباہی کے راستے پر ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ کسی کے کہنے پر اس طرح کی انتشار کی فضا کو قائم کیے ہوئے. اگر یہ انتشار کی فضا قائم نہ ہوتی، یہ سب کچھ نہ کیا جاتا، تو پاکستان کے اندر کچھ سٹیبلٹی تو رہ سکتی تھی. یعنی عمران خان صاحب سے ہمارے کسی جگہ پہ ہمارے پارلیمنٹ میں نہیں پوچھا کہ جناب آپ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کر کے آئے تھے آپ نے پھر اس کو کیوں نہیں جو ہے وہ آنر کیا. آپ نے اس ملک کی اس قدر جو ہے وہ تذیق کی دنیا کی نظروں میں کہ آپ ایگریمنٹ کر کے جاتے ہیں، آپ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے. تو آپ جو ہے نا ذرا پارلیمنٹ میں آ کے ذرا اس چیز کا جواب تو دیجیے. لیکن اس پر ان کا بھی کوئی جو ہے وہ ان کی بھی زبان نہیں ہلتی ہے، کیونکہ سب اپنے اپنے دائرے کے اندر اپنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال ہے جس سے ہم سیاسی انتشار میں ہیں، ہم معاشی انتشار میں ہیں، ہم جو ہے وہ آئینی انتشار یا بے یقینی کی صورتحال میں. تو پاکستان کے لیے یہ سب مسائل جو ہیں یہ ایک ایسی دلدل ہے کہ جس سے اب پاکستان کے نکلنے کا کوئی سامان ہمیں بنیادی طور پر دکھائی نہیں دیتا ہے. اب جو ہے وہ ہم اس وقت یعنی 2022 سے آگے دیکھیں تو ہمیں پاکستان کا مستقبل تباہ کن لگتا ہے. یہاں ہر چیز کو زوال ہے. ویسے تو کہتے ہیں نا جس کو عروج ہے اس کو زوال ہے. پاکستان نے تو کبھی عروج دیکھا ہی نہیں، اس نے ہمیشہ پستی اور زوال کو ہی نہ جانے کیوں ویلکم کیا ہے. 73 سال سے پاکستانی معاشرہ جو ہے اس کے اندر عوام کے ساتھ جس حد تک زیادتی کی گئی، عوام کے بارے میں کبھی نہیں سوچا گیا کہ یہاں کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر ایک انقلابی تبدیلی کی جائے، بلکہ پاکستان کے عوام ان کو ہمیشہ ڈھور ڈنگر کے طور پر ٹریٹ کیا گیا. اور جو بھی یہاں پر حکمران ہیں انہوں نے کہا کہ اس عوام کو کچھ نہیں پتا،
اور ویسے اگر دیکھا جائے تو عوام جو ہے وہ بھی ملک سے لا تعلق ہے. انہوں نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ وہ بھی یہ شو کریں کہ وہ ملک کے بارے میں کنسرنڈ ہے. 35 سال 30 سال جو ہے وہ نواز شریف اور ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے رہے تو پتہ چلا دونوں کے اندر وہ خرابیاں. ایم کیو ایم کے آپ دیکھ لیں کہ الطاف حسین نے کیا کہا, سب کے سامنے. نواز شریف نے کیا کہا وہ بھی سب کے سامنے. تو ووٹ تو آپ انہیں کو دیتے رہے. اب عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ جلسوں میں اور ادھر ادھر جا رہے ہیں, تو کیا پتہ اگلے 20 سال جو ہے نا یہ آپ کو اسی طرح کا دھوکہ دیتے رہیں گے. یہ بازیگر دیتے ہیں, وہ کیا ہے شعر کہ ایک کھلا دھوکہ دیتے ہیں آپ کو. تو یہ بازیگر آپ کو عمران خان جو ہے وہ کیا پتہ, جیسے اس کا فرق گوگی کا آ گیا, جیسے کہ وہ ایک گجر کی کہانی آ گئی, جیسے کہ انہوں نے رنگ روڈ راولپنڈی میں پیسے کمائے, جیسے کہ ان کی اور بہت سارے. وہ اعظم سواتی دیکھ لیں, عمران خان کا وزیر تھا, جو بیچارہ ایک غریب کی گائے اس کے فارم ہاؤس میں گھس گئی تو اس نے اس کے ساتھ کیا عشق کی. پھر عمران خان کی اور کون سی سٹوریاں ہیں جو کہ لوگوں کو معلوم نہیں, لیکن اب لوگوں نے پٹی باندھ لی ہے, اس لیے اب وہ اس کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں. جب پھر ٹھوکر کھائیں گے, پھر منہ کے بل گریں گے, پھر ان کے اندر کوئی دانت بچے گا نہیں, تو پھر کہیں گے نہیں 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 اب تو ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے. عمران خان کی ایک چھوٹی سی بات دیکھ لیجیے, وہ کہتے ہیں میں طالبان کے ساتھ جو ہے مذاکرات کر سکتا ہوں. میں جو ہے وہ بلوچستان میں جو آزادی کی یا علیحدہ ہونے کی بات کر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہوں, میں چوروں کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتا. لیکن میں ایک ڈاکو کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کرانے میں پورے ووٹ دوں گا. اور ہم نے تو نہیں کہا, انہوں نے خود ہی کہا یہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں, تو اس کو جو ہے وہ انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا لیا. شیخ رشید کے بارے میں کہتے تھے ایسے شخص کو اپنا چپڑاسی نہیں رکھنا چاہتا, پھر اسی کے ساتھ لگے ہوئے. تو یعنی آپ اور پھر یہ کہتے ہیں یو ٹرن لینا لیڈر کی نشانی ہے. یعنی لطیفے بھی کمال کے ہیں ان کے. انسان کو ہنسی نہیں آتی, شرمندگی ہوتی ہے کہ ایسا بیہودہ لطیفہ. تو آپ بھی ذرا اس پر سوچئے. اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ گالیاں ان 3 مہینوں میں پڑی ہیں, یعنی جب سے یہ حکومت بدلی. اس سے پہلے بھی پڑھ رہی تھی جب عمران خان کی حکومت تھی, کہ لوگ کہتے تھے یہ اتنے ہی نالائق بندے کو لے آئے ہیں. اب ان 3 مہینوں میں جتنی گالیاں اسٹیبلشمنٹ کو اور عدالتوں کو پڑ رہی ہیں, اس سے معاشرے کے اندر کیا ہے, کوئی بہتری آ رہی ہے. معاشرہ انتشار کا شکار ہو رہا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ملک کی بھی یہی صورتحال ہے, انتشار کا شکار ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار. اللہ ہمیں کسی بڑے سانے سے بچائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ خدا بھی ان کی حالت نہیں بدلتا جن کو اپنی حالت کے بدلنے کا خود ذاتی طور پر خیال ہی نہ ہو. تو جب ہمیں کوئی خیال نہیں ہے تو خدا ہماری حالت کیسے بدلے گا؟ ہم نعوذ باللہ بڑے لاکھ دفعہ پڑھتے رہے, پہلے کچھ اپنے عمل سے تو ثابت کرو. تو ذرا سوچیے. میں فیل ملک, آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں, گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. اور شہباز شریف اور عمران خان کے الزامات جو کہ وہ ایک دوسرے پر لگاتے ہیں, یا وہ عدلیہ پر یا وہ اسٹیبلشمنٹ پر لگاتے ہیں, اور عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ واپس ان پر لگاتی ہیں, ان الزامات کی بھی ذرا تھوڑی چھان بین کیجیے. آنکھوں پر پٹی مت باندھیے, آنکھیں کھلی رکھیے. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.